हॉस्पिटल के बरामदे में शोर सा हो रहा था। नरीम मामला जानने को बाहर निकली। तारिक को यावर और खावर उसके चचाजाद दाएं बाएं से थामे हुए अंदर ला रहे थे। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट सी थी, जैसे उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा हो। उसके बाजू पर कपड़ा भी बंधा हुआ था। डॉक्टर नरीम, तारिक स्पोर्ट्स बाइक से गिरकर बाजू की हड्डी जख्मी कर बैठा है, गोश्त को भी नुकसान पहुंचा है। यावर ने जल्दी बताया। तारिक के तासुरात से हरगिज़ नहीं लग रहा था कि वो तकलीफ में है। नरीम ने जल्दी पट्टी नुमा कपड़ा उतार के बाजू का जायजा लिया। ये केस उसके बस से बाहर का था, क्योंकि यहाँ इतनी सहूलियात ही नहीं थी। उसने कहा, उन्हें आप शहर ले जाएं, ताख़ीर मत करें, उनकी हालत बिगड़ सकती है। उसने अपनी सी कोशिश करके उसकी तकलीफ कम करनी चाहिए थी। जब भी तो शहर पहुंचने तक आराम से रहा। सोफिया और साजिदा तारिक के बारे में ही गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा जीदार है छोटा चौधरी, तकलीफ का ज़रा भी इजहार नहीं किया। याद है जब इन्हें पिंडली में गोली लगी थी और उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करें? हाँ याद है, बिल्कुल। मर्द हो तो छोटे चौधरी जैसा। सोफिया बोली। नरीम पास ही थी। अब वो चारों फारिग थी। किसी मरीज़ के भी आने का इम्कान नहीं था, इसलिए गप्पे हाँकी जा रही थी। वो न चाहते हुए भी दिलचस्पी लेने पर मजबूर थी, ताकि तारिक की शख्सियत के बारे में जान सके और अपने आप को बचा सके। आज जब उसके कज़न उसे लाए थे तो उसका जी चाहा था कि इस हॉस्पिटल के सारे दरवाजे उस पर बंद कर दे, मगर उसकी मसीहा सिर्फ तबीयत जीत गई थी। दुश्मनों के साथ भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। फिर वो तो खुद डॉक्टर थी, इंसानियत की खैर ख्वाह। उसने तमाम ख्यालात को झटक कर तारिक को देखा। वाकई उसकी हड्डी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ज़रा सी बेएहतियाती उसके बाजू को नकारा कर सकती थी। तभी उसने उन्हें तारिक को शहर ले जाने के लिए कहा था। उसका ज़मीर मुतमईन था कि उसने अपने पेशे से गद्दारी नहीं की। फ़र्ज़ जीत गया था, जज्बात हार गए थे। उसने इन तीनों नर्सों की बात से अंदाज़ा लगाया कि छोटा चौधरी किरदार का अय्याश और दिलफेंग शख्स था। उसने मुख्तलिफ औक़ात में इन तीनों की ज़बान से यही सुना था कि छोटा चौधरी उसे चाहता है। तीनों खुशफहमी का शिकार थीं। काफ़ी देर तक तारिक की मदहस रही सुनकर वो बोर हो रही थी। उठकर कमरे में चली आई। ये तो बड़ी सड़ी हुई है। पहले वाली डॉक्टर तो बड़ी अच्छी थी, सिर्फ चौधरी की वजह से टिकी हुई थी। टिकती भी क्यों ना? ऐसा रोब दाब, ये शान खूबरू मर्दानगी उन्होंने शहर में कहाँ देखी होगी। ऐसे ही तो सारे पिंड की लड़कियां चौधरी पर नहीं मरती। शनो तो साफ कहती है कि अगर मेरा ब्याह तारिक से ना हुआ तो खुदकुशी कर लूँगी। पागल है बिल्कुल। उसकी शादी तारिक से कैसे हो सकती है? मैं किस लिए हूँ? मुझे यकीन है मेरे अलावा वो किसी से शादी नहीं करेंगे। सोफिया नाज से बोली तो साजिदा को जलाल आ गया। इस गुमान में न रहना, चौधरी का दिल कहीं और है। इतने में समरीन भी आ गई और बचाव करवाया। वो खुद खुशफहमी का शिकार थी। फिर तारिक डिस्चार्ज होकर घर आ गया। हॉस्पिटल का तमाम अमला उसे हवेली देखने गया, सिवाय नरीम के। 10-15 रोज़ गुजरे। बड़ी चौधरानी ने बुलावा भेजा, उसे जाना ही पड़ा। वो बंदी सी बैठी हुई थी। आगे खाने के ढेरों अशिया पड़ी हुई थी, उसने चखा तक नहीं। बड़ी अम्मा ने तारिक को आवाज़ दी, डॉक्टर घर आई बैठी है, बाजू का चेकअप ही करवा लो। उन्होंने बाकायदा मर्दान खाने से उसको बुलाया, जहाँ उसके शहरी दोस्त उसकी मिजाज पुरसी करने आए हुए थे। बड़ी अम्मा, क्या बात है, आप मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? वो काफ़ी गुस्से में था। नरीम को भी देख चुका था। बेटा, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाने का नाम नहीं लेते। इसने हर हफ्ते आने का कहा तो खुद 3 बार घर आया, मगर तुम अड़ने भरने बने रहे। अब मेरी मानो तो नरीम धी को बाजू दिखाओ। डॉक्टर है ताकि पता तो चले कुछ बेहतरी हुई कि नहीं। वो लजाजत से बोली, प्लीज़ बड़ी अम्मा, आप मुझे यूं हर किसी के सामने बीमार शो मत करें। मैं ठीक हूँ। अगर इतनी ही फिक्र है तो प्लास्टर उनसे खुलवाऊंगा। अब खुश? वो छपाक से दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया। नरीम को काफ़ी गुस्सा आया, अपनी तौहीन सी महसूस हुई, मगर उसकी नज़रअंदाजी इस बात का सबूत थी कि वो अपनी बेइज्जती भूल चुका है। डॉक्टर नरीम चौधरी तारिक आए हैं। समरीन भागती हुई आई थी, जिसके बायस उसका सांस फूला हुआ था। किसी सूबे के गवर्नर या वज़ीर आज़म साहब तो नहीं आए जो तुम यूं बदहवास हो रही हो? नरीम ने उसे ठीक ठाक डांटा। अंदर आता तारिक उसका जुमला सुन चुका था। समरीन का चेहरा खफ़त से लाल हो गया। तारिक ने बेनियाजी का इश्तहार बनी नरीम को देखा और कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठ गया। मैं प्लास्टर खुलवाने आया हूँ, क्या उसकी सहूलत आपके हॉस्पिटल में है या नहीं? वो तंज़िया बोला। ताक करवार हुआ था, मगर वो झेल गई। जी हाँ बिल्कुल, वो पेशेवराना अंदाज में बोली और उठ खड़ी हुई। उधर बैठिए, दूसरी तरफ इशारा करती बोली तो बादल ने खासा उसकी हिदायत पर अमल करना ही पड़ा। उसके नाजुक हाथ तारिक के बाजू पर मसरूफ़ अमल हो चुके थे। अब आपने चंद रोज़ तक इस हाथ से काम नहीं करना है, ना कोई वज़न उठाना है। अभी हड्डी ठीक तरह से बैठी नहीं है, आपको ही नुकसान होगा। वो फारिग होकर सामान जगह पर रखते हुए उसे हिदायत दे रही थी। रात का खाना खाकर फारिग होने के बाद अभी बिस्तर में घुसी थी जब ज़रीना ने बताया कि बाहर चौधरी साहब वसाया के साथ आए हैं। उसका दिल हरगिज़ बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था। चूँकि ये पता नहीं था कि कौन से चौधरी आए हैं, इसलिए वो शाल लेती निकल आई। ना जाने क्या हो गया था जो रात को आफत आ पड़ी। उसे सख्त नींद आ रही थी, इसलिए कोफ्त हो रही थी।
تھی۔ طارق کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ میں اور بھی اضافہ ہوا، مگر اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ اس کا بایاں بازو دیکھتے ہی وہ جان گئی کہ موصوف نے ضرور اس ہاتھ سے کچھ وزن اٹھایا ہے۔ بتائیے کیا ہوا ہے؟ اب کوشش کے باوجود اس کا لہجہ رسمی سا بھی نرم نہیں تھا۔ اصل میں نے دن کو کچھ ایکسرسائز کی تو اس ہاتھ سے ویٹ بھی اٹھایا، تب سے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ طارق نے اس کا لہجہ نظر انداز کر دیا۔ نہ جانے کیوں تکلیف آپ کو دن سے ہو رہی ہے اور تشریف آپ رات کو لائے ہیں؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے خاموش رہا، وگرنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس نازک مگر سخت سی لڑکی کو تھپڑ مار کر خاموش کرا دے جو مسلسل اس کی شخصیت کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ نریم نے دراز میں سے ٹیوب نکالی اور پہلے ہیٹر آن کیا۔ سردی کافی زیادہ تھی۔ گیس کچھ ماہ پہلے ہی چودھری کی مہربانی سے اس گاؤں کی باسیوں کو میسر آئی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بازو سامنے لائیے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے اس کے دردکش مرہم سے طارق کی بازو کی مالش شروع کی۔ اسے آرام آنے لگا۔ طارق نے بڑی بے خوفی سے پل بھر میں اس کا جائزہ لے ڈالا۔ لینن کے پرنٹڈ بلیک اینڈ وائٹ شرٹ اور کالی شلوار میں ملبوس ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں شانوں پر گرم شال ڈالے ماتھے پر جھولتی براؤن لٹ سمیت وہ اپنے حسن سے تقریباً بے نیاز تھی۔ سر جھکائے اسے طارق کی گرم نگاہوں کی تپش کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا، تبھی تو اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ اس نے بے شمار مرد مریضوں کو اٹینڈ کیا تھا، ایسی بے چارگی پہلے تو کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ شاید طارق کی شخصیت کا خوف اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھا۔ طارق کی بے چین نگاہیں اس کی گداز کلائیوں سے ہوتی اس کے مومی سفید ہاتھوں پر ٹھہر گئی جو اس کے مضبوط بازو پر بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ان کا کانپنا، رکنا، ٹھہرنا اسے بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت خیالوں کی رو میں بہنے لگا، پھر کسی انجان خیال سے چونکا اور اچانک اپنا ہاتھ نریم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بس کریں، آئی ایم آل رائٹ۔ نریم کا ہاتھ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ کے نیچے کانپا اور اس کی رنگت میں زردی سی آ گئی۔ طارق نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کو پرسکون نیند سے اٹھائے جانے پر معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ابھی تک نیند کے خمار سے گلابی لگ رہی تھیں۔ اب میں آپ کو آخری بار وارن کر رہی ہوں کہ اس ہاتھ سے ویٹ مت اٹھائیے گا، نہ ایکسرسائز کیجیے گا، ورنہ بازوؤں کے پٹھوں سمیت ہڈی پر زور پڑے گا۔ وہ طارق کو واپسی کے لیے پر تولتے دیکھ کر بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ کر بولا، آئی ایم سوری نریم، میں نے آپ کو کافی ہرٹ کیا، آپ ہو سکے تو اس واقعے کو بھول جائیے گا۔ اس بار اس کے لہجے میں رسمی سی ندامت نہیں تھی، بلکہ واقعی حقیقی معنوں میں وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ وہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں تھی۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کی ہدایت دے کر دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ چودھری صاحب، غالباً آپ کا یہ نیا ایکٹ ہے، مگر میں داؤ میں آنے والی نہیں ہوں۔ وہ لحاف منہ میں ڈالتی سوچوں میں ڈوب گئی۔ طارق کے بازو کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں تقریباً تمام خاندان والوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر نسرین بیگم اور طارق کی والدہ رقیہ نریم کو بھی مدعو کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، مگر بڑی چودھرائن جب خود آئیں تو اسے جانا ہی پڑا۔ طارق کے تمام کزنز جمع تھے۔ نریم اکثر کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کچھ کی شادیاں ہو چکی تھیں، کچھ کنوارے تھے۔ ان کی ہنسی، شرارتیں اور مسکراہٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ سب آپس میں محبت کی ڈور سے منسلک ہیں۔ نریم انگوری رنگ کے سوتی سوٹ میں ملبوس اپنے سادہ حلیے کے باعث بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ طارق اسی پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اپنے بدلتے خیالات کے ہاتھوں اس نے دل میں خود کو بڑا ذلیل کیا، مگر آج کوئی اس کے اندر سے بار بار کہہ رہا تھا، سب کچھ کہہ ڈالے کہ نریم احمد نے اس کا سکون لوٹ لیا ہے، وہ اس کی نیندیں چرانے کی مجرم ہے، اور یہ کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے، یہ ہارنے کا احساس ہی بڑا دلکش تھا۔ اسے پاس کھڑی نریم کو بڑی چاہت سے دیکھا اور ادھر ادھر دیکھتا اس کے قریب ٹھہر گیا۔ نریم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، صرف چند منٹ لوں گا، میرے ساتھ چلیں گی؟ اسے شوق سے لگا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی خوف زدہ آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ یہی کہ میرے کمرے میں چلیں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نریم پلیز میرا یقین کریں کہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گا، میرا اعتبار کریں۔ وہ لجاجت سے بولا، نہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ایک طرف نکل گئی تو وہ ہاتھ پہ مکہ مار کر رہ گیا۔ وہ ہال میں آ گئی جہاں موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ وہ طارق کی پھوپھوزاد سارا کے پاس بیٹھ گئی۔ اسٹیج پر نیا گلوکار پرانے نغمے گا رہا تھا۔ طارق بھی آ گیا تھا، اس کا چھپنا بیکار گیا تھا۔ وہ سارا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب ہی انجوائے کر رہے تھے، ایک وہی تھی جو خوف زدہ تھی۔ نریم، آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ وہ سارا کے دوسری طرف متوجہ ہونے پہ بولا تو وہ پاس آتی بڑی چودھرائن کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ دھی، ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے بڑی چودھرائن یا پھر نام لیے بغیر بلاتی ہو؟ میرے دل کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سب کی طرح مجھے بڑی اماں کہا کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ اور ٹھہرو، میں بس آیا سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ شکریہ بڑی اماں، وہ ان کے ہاتھ تھام کے متشکرانہ انداز میں بولی تو وہ نہال ہو گئیں۔ پھر 5 منٹ بعد سارا آ کر بولی، جائیں، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ اس نے ادھر دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا۔ شکر کا سانس لیتی سب کو الوداعی سلام دے کر وہ نیم اندھیرے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔
چلو وسایہ جلدی کرو، وہ ایزی ہو کر بولی، مگر چند منٹ بعد احساس ہوا کہ وسایہ پرفیوم تو استعمال نہیں کرتا، اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرنے کا وہ متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ طارق، ہاں یقیناً 100% طارق، وہی یہ پرفیوم استعمال کرتا ہے۔ پلیز گاڑی روکیں۔ کیوں آپ نے آگے آنا ہے میرے ساتھ؟ یقیناً میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے، ویسے آگے بیلے پہ میں گاڑی آپ کے نہ کہنے کے باوجود بھی روکتا۔ گھر میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ میری بات سن لیں، مگر نہیں، آپ تو پلو ہی نہیں پکڑوا رہی، اس لیے یہ کرنا پڑا۔ لیجیے میری منزل آ گئی، یہاں آپ سے بات کروں گا۔ اس طرف رات کو انسان آتے ہوئے ڈرتے ہیں، صرف جنگلی جانور ہوتے ہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا؟ یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ اس سنسان بیلے پر رکنا کیا معنی رکھتا تھا؟ اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور اس چہرے سے نقاب اتار پھینکوں گی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ نریم نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر دوڑ لگائی اور اندھیرے میں گھرے درختوں سے ٹھوکر کھا کر گری، مگر ہمت سنبھالتی دوبارہ کھڑی ہو گئی، مگر اب سامنے طارق کا چٹانی وجود ایستادہ تھا۔ ٹھیک ہے نریم احمد، میں ہمیشہ اس بے اعتباری کو یاد رکھوں گا، اور یہ بتا دوں کہ میرے چہرے پر نقاب نہیں ہے، میں جو کچھ ہوں سب کے سامنے ہوں۔ ہاں، یہ سختی، سرکشی میری طبیعت کا خاصہ ہے، اور ہٹ درمی بھی۔ وہ مزید بولی اور ایک قدم پیچھے ہوئی۔ آئیے بیٹھیے، میں آپ کو چھوڑ آؤں، اگر گاڑی میں نہیں جانا چاہتی تو آپ کی مرضی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ پھر وہ اسے اتارتے ہی گاڑی کو تیزی سے موڑتے ہوئے غائب ہو گیا۔ نریم کو شدید بخار نے آ لیا۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ڈاکٹرنی بیمار ہو گئی ہے۔ وہ 3 روز سے لاچار بستر میں پڑی ہوئی تھی۔ سارا ہاسپٹل نرسوں اور کمپاؤنڈر کے بل بوتے پر چل رہا تھا۔ اس روز چودھرائن طارق کے ساتھ نریم کو خود دیکھنے چلی آئیں۔ وہ برآمدے میں کھڑی نرسوں کی کلاس لے رہی تھیں، جنہوں نے نریم کی طبیعت کا بتایا تک نہیں۔ طارق اندر چلا آیا، جہاں وہ بستر پر نڈھال سی انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ طارق نے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے اسے لٹا دیا۔ دیکھا میری بات نہ سننے کا نتیجہ، بیمار پڑ گئی نا؟ اگر میری درخواست سن لیتی تو کیا جاتا آپ کا؟ جب سے آپ کی بیماری کا سنا ہے بہت پریشان ہوں۔ کیوں اتنا کام کرتی ہیں؟ اپنی ساری تھکن مجھے دے دیں۔ وہ اس پہ جھکے بولا تو نریم پوری جان سے لرز کر رہ گئی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ یہاں اس کی شہرت ایک نیک نام لڑکی کی تھی، اور یہ شخص اس وقت اس کے بے حد قریب اسے اپنی جاندار آنکھوں کے طلسم میں قید کرتا ہوا کیوں اسے بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا؟ پلیز ہٹ جائیے یہاں سے، وہ کمزور آواز میں چلائی اور ساتھ اپنے ہاتھوں سے عملاً روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہٹ جاؤں گا، مگر پلیز روئیے نہیں، بلکہ اپنے آنسو مجھے دے دیں۔ کس ناطے سے؟ وہ ناطہ جو عنقریب میں آپ سے جوڑنے والا ہوں۔ کون سا؟ زندگی بھر کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، صاف، گہری اور مضبوط، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ نہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو پڑتا ہے جس شخص نے میری راہوں میں بدنامیوں کے کانٹے ہی کانٹے اگا دیے ہیں، میں اس سے نفرت نہیں بلکہ شدید نفرت ہی کر سکتی ہوں۔ میں ان کانٹوں کو اپنی پلکوں سے چنوں گا۔ رہا محبت اور نفرت تو وہ ذاتی فعل ہے، آپ مجھ سے نفرت کریں، میں آپ سے محبت کروں گا، گہری، دیوانوں والی۔ وہ بے خودی میں دوبارہ اس پہ جھک آیا تو نریم نے تیزی سے کروٹ بدلی۔ پلیز تشریف لے جائیں یہاں سے۔ وہ شانوں پہ دوپٹہ لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نسرین بیگم کے اندر آتے ہی اس نے سکون کی سانس لی اور اپنے ساتھ ڈھیروں پھل، دیسی حلوہ جات، مرغی کا بھنا گوشت اور یخنی لائی تھی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کر کھلایا، انار کے دانے نکال کر دیے۔ لوگ کیسے سنگ دل ہیں تمہارے ماں باپ، کوئی 3 ماہ سے پتہ ہی نہیں کرنے آیا اور تم بھی نہیں گئی، ایسی بے خبری اچھی نہیں ہوتی۔ نریم نے شکوہ کناں نگاہوں سے طارق کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ صوفیہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیڈ نمبر 4 پہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ نئے آنے والے مریض لڑکے قمر کو اس سے گپے ہانکتے دیکھ کر نریم کا پارا ہائی ہو گیا تو وہ برے منہ بناتی چلی گئی۔ ان تینوں کا وہی وتیرہ تھا، ذرا کسی اچھی پرسنالٹی اور اچھی حیثیت والے مریض کو دیکھ کر بے تکلف ہو جاتی تھی۔ کافی عرصے سے نریم برداشت کر رہی تھی، ان کی اوچھی حرکتوں کے باعث ہاسپٹل کی ریپوٹیشن خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک نئی ڈاکٹر اور 4 نرسیں اور ہاسپٹل میں آئی تھیں جنہیں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے لگاؤ تھا۔ اس روش سے ان کا متاثر ہونا فطری تھا، سو انہیں روکنا لازمی تھا۔ قمر، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ سرہانے پر پڑی اس کی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کافی امپروومنٹ فیل کر رہا ہوں، یہ سب آپ کی مسیحائی کا اعجاز ہے، وہ بولا تو وہ سر جھٹک کر اس کے سینے کی بینڈیج بدلنے لگی۔ درد سے اس کا دھیان ہٹانے کو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس وقت طارق ڈیوٹی روم میں کھڑا اس کا پوچھ رہا تھا، آج کل بڑے چکر لگانے لگ گئے ہیں؟ ساجدہ نے ہنسی کے پردے میں طنز کیا، ہاں اب مستقل طور پر ادھر ہی ایک کمرہ لینا پڑے گا تاکہ روز کے چکروں سے بچا جا سکے۔ ویسے نریم کہاں ہے؟ اس نے بات ہنسی میں اڑائی، وہ ادھر زخمیوں کے وارڈ میں ہے، دوسرے گاؤں کے نمبردار کا بیٹا قمر بھی وہاں ہے، اس سے ہنس کر باتیں ہو رہی ہیں۔ سمین نے لگے ہاتھوں حساب برابر کیا اور شک کا تیر اس کے اندر ترازو کر دیا۔
وہ بڑے غور سے نریم کے پیچھے کھڑا اس کے مصروف عمل ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اجنبی کے جسم کا درد اس کے ہاتھ بھلا کیوں سمیٹ رہے تھے؟ رقابت کی تیز لہر اس کے تن من کو جلا کر راکھ کر گئی۔ وہ اور ایک غیر مرد کے اتنے قریب جھک کر بینڈیج کا سرا کاٹتی نریم اسے اپنی دسترس سے دور محسوس ہوئی۔ اوکے قمر صاحب، اب آپ آرام کریں، اس ڈوز میں سلیپنگ پلز بھی ہیں، فوراً پرسکون نیند آئے گی تو درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسرور سی تھی۔ طارق انہی قدموں پلٹ گیا۔ اوکے قمر صاحب، اب آپ آرام کریں، اس ڈوز میں سلیپنگ پلز بھی ہیں، فوراً پرسکون نیند آئے گی تو درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسرور سی تھی۔ طارق انہی قدموں پلٹ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سارے مریضوں کو دیکھ کر آئی تو طارق اسٹاف روم میں گپیں لگا رہا تھا۔ نئی آنے والی ڈاکٹر افرا اس کی وجاہت مردانہ شخصیت سے بڑی متاثر لگ رہی تھی۔ کیوں؟ خیریت؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ کافی روز بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا خیریت کے بغیر نہیں آیا جا سکتا؟ ویسے میں یوں ہی ملنے آیا تھا۔ وہ ایک گہری نگاہ ساجدہ، صوفیہ، سمرین اور افرا پر ڈال کر بولا۔ تو آپ باتیں کیجیے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اسے نظر انداز کرتی وہ چلی گئی تو طارق اس کی بے نیازی پر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ میرا بھی 100% یہی خیال تھا کہ تم ڈاکٹر نریم کو پسند کرتے ہو، ویسے اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ یہ آئے روز جو تم ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہو بچت ہو جائے گی۔ خاور اس کے دل کی بات جان کر بہت مسرور ہوا۔ اس کا راز خود بخود بڑوں تک پہنچ گیا۔ بڑی اماں کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نریم اول روز سے ہی ان کے دل کو بھائی تھی۔ طارق نے اس وقت تک یہ بات نریم کے کانوں تک پہنچنے سے روک دی جب تک ادھر سے مثبت جواب ملتا۔ بالکل غیر متوقع طور پر احمد ابرار اور بیگم ابرار اتنے اچھے پرپوزل کو پا کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے اتنے اچھے گھرانے سے اس کے رشتے کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، اسمارٹ، خوبرو۔ طارق انہیں اپنی مانگی گئی دعا لگا۔ انہوں نے جھٹ منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ شارق گاؤں جا کر بہن کو لے آیا۔ احمد ابرار کا ارادہ بہن بھائی کی شادی ساتھ کرنے کا تھا۔ شارق کا وہ رشتہ طے کر چکے تھے۔ اب کی بار سب کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ لہجے میں پرانی تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ اس کا رشتہ جو طے ہو چکا تھا، بوجھ سر سے اترنے والا تھا، اس کے ہاتھوں کا زخم بھرنے والا تھا۔ کیا وہ اتنی ہی ارزاں تھی، بے مول، بے مایہ، کم قیمت؟ مایوں کی رسم کے